हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्केरी टेल्स। स्केरी कराची में आज ये एक और वाक़या हमें मौसूल हुआ है ईमेल के ज़रिए। ये वाक़या हमें भेजा है कराची की रुमाना ने, तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं उनकी आप बीती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमाना है और मैं कराची के एक इलाक़े से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं किसी पर अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने इलाके का नाम भी पोशीदा ही रखना चाहती हूँ। बहरहाल ये कहानी है मेरी बहन वर्दा की, जिसने बचपन में अनजाने में जिन्नात के मस्कन में दखल अंदाज़ी की थी और उसका इबरतनाक नतीजा भी काफ़ी अरसे तक भुगतती रही। ये तब की बात है जब हम सब बच्चे स्कूल जाया करते थे। वर्दा की उम्र उस वक्त 7 साल रही होगी। हम लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर जाया करते थे। उनके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा टहली का दरख्त था। टाली हम पंजाबी ज़बान में पीपल को कहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान टाली का दरख्त हम बच्चों का डेरा हुआ करता था। हम अक्सर रात के वक्त खाने के बाद उस दरख्त के चबूतरे पर डेरा जमाकर बैठ जाया करते थे और खूब हल्ला गुल्ला करते थे। अक्सर छुपन छुपाई खेलने के लिए भी हम उस दरख्त के चौड़े तने के पीछे छुप जाया करते थे। बच्चे होने के बायस हमें इस खेल में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि कोई दूसरा बच्चा इतनी आसानी से हमें दरख्त के तने के पीछे ढूंढ नहीं पाता था। मैं इतनी लंबी चौड़ी तमहीद इसलिए बांध रही हूँ ताकि आपको बकिया कहानी को समझने में आसानी हो सके। एक रात हम हस्बे मामूल छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस वक्त पूरे चांद की रात थी और हर सू उजाला फैला हुआ था। बिजली ना होने के बावजूद भी हमें सब कुछ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। ढूंढने की बारी मुझे याद नहीं किसकी थी, मगर हम सब अपनी अपनी जगह छुपे हुए थे। उस रात वर्दा उसी दरख्त के तने के पीछे छुपी हुई थी, जो हमारी पसंदीदा जगह थी। हम सबको ढूंढने वाले ने बआसानी सबको ढूंढ लिया, मगर वर्दा मालूम नहीं क्यों किसी को नज़र नहीं आ सकी। हालांकि हम सब उस दरख्त के बारे में अच्छी तरह जानते थे। काफ़ी देर गुजर गई, मगर वर्दा का कोई अता पता नहीं था। जब हमें वर्दा नहीं मिली तो हमें डर लगने लगा कि हम घर के बड़ों को क्या जवाब देंगे। अचानक हमारे बड़े भाई वकास ने हिम्मत करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हमें चाचू को बता देना चाहिए, मुमकिन है वो कोई हल तलाश कर सकें। क्योंकि वक्त निकला जा रहा था, ये ना हो कि वर्दा किसी ख़तरे में हो। हम उसके मशवरे पर अमल करते हुए चाचू के पास गए और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। खिलाफ तवक्को पूरी बात सुनने के बाद चाचू ने हम पे गुस्सा नहीं किया, बल्कि हमारी बात सुनने के बाद सोच में पड़ गए। फिर अपनी जगह से उठे और बोले, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनकी गोद में वर्दा थी और उसके पास से शदीद बदबू के भपके उठ रहे थे। उसका पूरा लिबास भीगा हुआ था। वो बहुत गंदी बदबू थी। हम सब ने बेइख्तियार अपनी नाक पे हाथ रख लिए। चाचू ने हमें नज़रअंदाज करते हुए वर्दा को फर्श पर लेटाया और मेरी सबसे बड़ी बहन सारा से कहा, इसको गुस्ल करवाओ, इसका लिबास तब्दील करो, इस वक्त ये नापाक हो रही है। मेरी बहन ने परेशानी से पूछा, मगर ये आपको मिली कहाँ से? ये मुझे टाली के दरख्त के पीछे बेहोश हालत में मिली। उसका पूरा लिबास भीगा हुआ था और उसके पास से शदीद बदबू आ रही थी और उसके गाल पे किसी का पूरा पंजा छपा हुआ था। उसने यकीनन वहाँ पेशाब किया होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, बच्चे अक्सर ऐसा कर देते हैं, मगर उसे थप्पड़ किसने मारा ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। सारा ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और वर्दा का लिबास वगैरह तब्दील करवाया और उससे सुला दिया। हमने तकरीबन सभी घर वालों से पूछा, मगर किसी ने वर्दा को थप्पड़ नहीं मारा था। कुछ दिन सुकून से गुजर गए।
اس دوران کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور ہم سب بھی اس بات کو بھول گئے۔ وردہ تو اگلی صبح ہی بھول چکی تھی کہ رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ وہ ٹالی کے درخت کے پیچھے چھپی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ اسے یاد نہیں تھا اور ہم نے بھی اسے یاد نہیں دلایا۔ خیر، ہم نے بڑے مزے سے چھٹیاں گزاریں اور واپس اپنے گھر آ گئے، مگر اس کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور پھر ہماری زندگی میں ناقابل فراموش واقعات کا سلسلہ چل پڑا۔ ہم وردہ میں کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھنے لگے تھے جو اس میں پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ پہلے اس کے بال کندھوں تک آتے تھے، مگر اب اس کے بال بہت تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ تقریباً 1 ماہ میں ہی اس کی چوٹی گھٹنوں سے نیچے پہنچ گئی تھی اور وہ ایسی گھنی سیاہ چوٹی تھی کہ اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ جب وردہ خوش ہو کر بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتی تو اس کی چوٹی خود بخود لہرانے لگ جاتی۔ وردہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اس میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میری اس سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر وردہ خواہ مخواہ ضد کر رہی تھی۔ اس پر میرے سمجھانے کا اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ پیر پٹخ پٹخ کر چیخ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں حق پر ہوں تو وہ مزید تیش میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک اس کی شکل تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات نظر آنے لگے۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں، یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھ گئے ہوں۔ وہ بری طرح دھاڑتے ہوئے اپنے حلق سے عجیب و غریب آواز نکال رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی درندہ غرا رہا ہو۔ پھر وہ بھاری مردانہ آواز میں دھاڑتے ہوئے بولی، اب تو اس سے بحث کرنی ہے، آئندہ نہ کرنا۔ چل دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی اور امی کو ساری صورتحال بتائی۔ امی میرے ساتھ وردہ کی کمرے کی طرف چل پڑیں۔ میں نے پہلے تو بہت انکار کیا کیونکہ میں دوبارہ اس کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر جب امی کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو میں ڈرتے ڈرتے ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم کمرے میں واپس آئے تو وردہ کو دیکھ کر امی کی اپنی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے ناخن جو وہ کبھی نہیں بڑھاتی تھی اب تقریباً 4 انچ لمبے ہو گئے تھے۔ ہم نے چڑیل کے متعلق تو بہت سنا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ چڑیل دیکھ بھی رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بالکل سفید ہو رہی تھیں، چہرہ زخمی تھا اور وہ گلا پھاڑ کر بری طرح ہنس رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی ہنستی رہی، پھر اچانک ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اب وہ پہلے والی وردہ لگ رہی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کے ناخن لمبے تھے اور اس کی انگلیاں تیزی سے ناخن بڑھنے کی وجہ سے بری طرح دکھ رہی تھیں۔ اب اس کی آنکھوں کا رنگ سفید نہیں تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی زخمی تھا۔ اس نے حیرانی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ میرے ناخن اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ میں نے کل ہی تو کاٹے تھے۔ امی اسے ٹالتے ہوئے ہنس کر بولی، یہ جو رومانہ ہے نا، یہ عجیب و غریب تجربے کرتی رہتی ہے۔ یہ بازار سے نقلی ناخن لے کر آئی تھی اور پتہ نہیں کون سا گھٹیا گوند تمہارے ناخنوں پر لگا دیا کہ یہ چھوٹ کر ہی نہیں دے رہا۔ اس وقت تو امی نے اسے ٹال دیا اور وہ بھی مطمئن ہو کر سو گئی کیونکہ وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ امی نے احتیاطاً اس کے کمرے کا آئینہ اتار کر اسٹور روم میں رکھ دیا تاکہ وہ اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے جب تک اس کے چہرے کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ امی اسے آئینے سے دور رکھنا چاہتی تھیں۔ اگلے دن وردہ اپنے ناخن کاٹنے کی ضد کرنے لگی کیونکہ اسے لمبے لمبے ناخنوں سے بہت الجھن ہو رہی تھی، اور ادھر امی گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر اس نے ناخن کاٹے تو سچ کھل جائے گا کہ یہ اس کے ناخن ہیں، مگر اتنے لمبے ناخن دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے امی وردہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ناخن کاٹنے لگیں کیونکہ اس کی انگلیوں میں پہلے ہی بہت درد تھا اور وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔
جب امی نے اس کے ناخن کاٹنا شروع کیے تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ اس کے اپنے ناخن ہیں، مگر وہ بولی کچھ نہیں، بس حیرانی سے اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی۔ اس دن کے بعد سے وہ اداس رہنے لگی۔ اسے کچھ یاد تو نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مگر وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ وہ جب بھی ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو ہم اس سے کترا کر نکل جاتے۔ سچ تو یہ تھا کہ ہمیں اس سے ڈر لگنے لگا تھا، اور وہ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ہمارے گھر پر دعوت تھی اور ہم نے اپنے خاندان والوں کو ایک دعوت پہ بلایا تھا۔ امی نے 10 کلو کا بریانی کا پتیلا تیار کر کے کچن میں رکھ دیا تھا۔ سب مہمان آ گئے تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو امی کچن میں کھانا لینے آئیں، مگر وردہ کو دیکھتے ہی ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ کچن سے ذرا فاصلے پر مہمان بیٹھے تھے اور امی کی آواز ان تک نہیں گئی تھی، مگر ابو نے امی کی آواز سن کر کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 کلو کا بریانی کا پتیلا بالکل خالی ہے اور وردہ کسی جانور کی طرح بیٹھ کر موٹی موٹی ہڈیاں کھا رہی تھی۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے، مگر وہ گائے کی ہڈیاں یوں چبا چبا کر نگل رہی تھی جیسے چاول کھا رہی ہو۔ وہ کھاتے کھاتے کسی جانور کی طرح آوازیں نکال رہی تھی۔ ابو اس وقت بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے، مگر جیسے حالات تھے کسی کی کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ مہمانوں کے لیے کھانا باہر سے آیا اور پھر اس دن کے بعد سے کسی عامل کی تلاش شروع کر دی گئی۔ وردہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال بے تحاشا لمبے ہو گئے تھے۔ انہیں ہم جتنا بھی کاٹ لیتے وہ ایک ہفتے کے اندر پھر اس کے پیروں تک آ جاتے۔ اس کے ناخن بھی اتنی تیزی سے بڑھتے تھے کہ ہم نے اس کے ناخن کاٹنے کی باری لگا لی تھی۔ ہم باری باری اس کے ناخن کاٹا کرتے تھے۔ اس کی خوراک اس قدر بڑھ چکی تھی، اس کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھانا ہمارے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ 20 روٹیاں یوں ہی کھا جاتی، پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ اتنا کھانا کھانے کے باوجود وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اب ہمیں اس کی شکل سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ ایک روز ابو ایک عامل کو لے کر آئے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بڑی آسانی سے جنات کو قابو کر لیتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے چند لوگوں کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے وردہ کو وہاں بلایا۔ وردہ نے وہاں پہنچ کر صرف ایک چیخ ماری۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی، ہم بری طرح ڈر گئے تھے۔ ہماری کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہمیں بس وردہ والے کمرے سے بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ عامل حضرات اپنے پیروں کی چپلیں تک چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ان اثرات نے ہماری امی کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق ہم ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے کہ باتوں باتوں میں میری بہن سارا امی پر ہنسنے لگی۔ اچانک سے امی ہنستے ہنستے خاموش ہو گئیں اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ ہماری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی تھیں، مگر جب میری بہن نے بہت اصرار کیا تو امی نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ اس وقت امی کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ انسان کا نہیں کسی درندے کا چہرہ تھا۔ ہم لوگ اس قدر ڈر گئے تھے کہ ہماری آواز نہیں نکل رہی تھی اور امی اسے بھیانک چہرے کے ساتھ ہم پر ہنس رہی تھیں۔ اس دن کے بعد ہم امی سے بھی فاصلہ رکھنے لگے، بلکہ گھر کا ہر انسان ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگا تھا۔ پھر اچانک سے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اب سب نارمل ہونے لگا تھا۔ امی بھی ہماری پہلے والی امی کی طرح خوش مزاج ہو گئی تھیں، اور وردہ کی صحت بھی اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند ہو گئی تھی۔ گھر میں پھر سے سکون آ گیا تھا، اور ابو نے بھی عامل حضرات کے چکر کاٹنا بند کر دیے تھے۔ مگر اس سکون کے بعد ہم نے وردہ کا سب سے بھیانک روپ دیکھا۔ ایک روز امی نے گھر میں قرآن خوانی رکھی تھی اور تمام دوست احباب کو بھی بلایا تھا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے اور تلاوت کرنا شروع کی تو وردہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی زور زور سے چیخنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں ہمت کر کے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔
وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس کے بدن پر جگہ جگہ سے گوشت غائب ہو رہا ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ خود بھیانک آواز میں چیختی چلی جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر مہمان بھی ڈر گئے تھے۔ ہم نے کسی طرح مہمانوں کو وردہ کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد کئی عامل حضرات آئے مگر وردہ کا کیس کسی کے بس کا نہیں تھا۔ ہمیں اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وردہ پر ایک نہیں بلکہ 7 جنات قابض ہیں، اور وہ پورا خاندان ہندو ہے۔ عورتوں کے نام سیتا، گیتا، میتا، راجوتی اور راجیشوری تھے، جبکہ مرد 2 ہی تھے، ان کے نام راکیش اور رمیش تھے۔ ان کے بیان کے مطابق جب وہ وردہ درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی تو وہ لوگ وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور اس نے ان کے کھانے پر پیشاب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کھانا ناپاک ہو گیا تھا۔ اب وہ وردہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ کتنے ہی عاملوں نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت وردہ بچی تھی اور اسے ان معاملات کی سمجھ نہیں تھی، نہ ہی انسان جنات کو دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اسے صرف ایک ہی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہیں 18 اونٹ یا 18 بیل دیے جائیں۔ اب ظاہر ہے ہم غریب لوگ تھے اور ہماری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ ہم ان کی شرط پوری کر پاتے، اس لیے ہم عامل تبدیل کرتے رہتے تھے۔ اس طرح چند سال گزر گئے۔ اس دوران وقفے وقفے سے اس پر حاضری ہوتی رہی۔ اب وردہ کی شادی کی عمر بھی ہو رہی تھی اور اس کے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے۔ ہم سب گھر والوں کو یہی فکر تھی کہ اگر ان جنات نے وردہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تو اسے کس طرح رخصت کریں گے، مگر آخر کار ہمیں اللہ کا ایک نیک بندہ مل گیا جس نے وردہ کا علاج کرنے کی حامی بھر لی اور پیسوں کا کوئی تقاضا بھی نہیں کیا۔ پھر بھی ہمارے ابو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وردہ صحت یاب ہو جائے گی تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ انعام ضرور دیں گے۔ اس شخص نے تقریباً 1 ماہ ہمارے گھر کے ساتھ والی مسجد میں قیام کیا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر عمل کرتا تھا اور دن میں کئی مرتبہ جب جب اسے ضرورت محسوس ہوتی تھی ہمارے گھر آ کر وردہ پر دم درود کیا کرتا تھا۔ ان جنات نے عمل کے دوران اسے راستے میں ہٹانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار وہ وردہ کو ان جنات کے قید سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بات کی تصدیق کے لیے یہی کافی تھا کہ اب وردہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور عام انسانوں کی طرح کھانا کھانے لگی تھی۔ ابو نے خوشی خوشی اس شخص کو کچھ رقم دے کر رخصت کر دیا۔ 6 ماہ بعد وردہ کی بھی شادی ہو گئی۔ اب وہ اپنے گھر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، مگر وہ جنات اپنی ایک ایسی نشانی اس کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے بال آج بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتے ہیں جتنی تیزی سے ان جنات کے اثرات کے بعد بڑھتے تھے۔ اس کی چوٹی آج بھی گھٹنوں سے نیچے آتی ہے اور میں اسے دیکھ کر اکثر خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ معلوم نہیں کیوں مگر میں آج بھی وردہ کی طرف دیکھ نہیں پاتی۔ مجھے اکثر شک ہوتا ہے کہ وہ جنات آج بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سو فرینڈز، یہ تھی کراچی کی رومانہ کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے آس پاس کسی کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ خود کسی خوفناک واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی کہانی ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔